अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत से पहलू रख दिए हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक नहायत दिल अवेज़ और दिलरुबा पहलू आपके सामने रखना मकसूद है। और बाद लोग ये समझते हैं, और ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कहा लगा के नहीं थे हंसा करते, यानी इस तरह की हंसी नहीं था हंसा करते कि जिसकी आवाज़, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कह कहा कहते हैं, और यानी दिल खोल के हंसना, आवाज़ के साथ हंसना, अगर चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा ज़रूर करते थे, खिलखिला के भी हंसा करते थे, और आपकी मुस्कुराहट भी होती थी, आपके चेहरे के ऊपर नहायत खूबसूरत दिलअवेज़ मुस्कुराहट आ जाया करती थी जब आप अपनी पसंद की कोई बात सुना करते थे। और जहाँ तक बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी भी फरमाते थे। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने सहाबा के साथ, चाहे कोई ग़ुलाम हो, चाहे कोई खादिम हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये पहलू देखेंगे कि आप खुश मिजाज से। और ये बात तो हमने पहले भी आपके सामने रखी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत का कुरान पाक में ज़िक्र किया कि अगर आप सख्त दिल होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह हजूम बेकरां और शम्मा रिसालत के ये परवाने कट कट के आपके ऊपर ना गिरते। अगर आप शकीउल कल्ब होते, अगर आप खुश अखलाक ना होते। तो खुश अखलाकी का एक बहुत खूबसूरत पहलू मुस्कुराहट भी होता है, तबस्सुम भी होता है। और आजकल मुआशरे में इस पहलू को सीरत के हमने बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है। अजीबो गरीब मामलात हैं, हर वक्त माथे पे बल, तेवरी चढ़ाना, पेशानी के ऊपर बल आना, तकब्बुराना और अजीब किस्म की संजीदगी। ठीक है, इंसान को संजीदा रहना चाहिए, मतानत और वक़ार बेशक ये भी सीरत का एक अहम जुज़ है, लेकिन ये बात नहीं है कि हर वक्त संजीदगी और मतानत इस तरह की हो कि पेशानी के ऊपर बल ही पड़े रहें और आप लोगों को हंस के देखना भी गवारा ना करें, मुस्कुरा के देखना भी गवारा ना करें। और ये बात याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ अपने भाई के साथ मुस्कुरा के मिलना भी एक सदका है। जिस इस्लाम में भाई के साथ मुस्कुरा के मिलना, और ये भाई क्या खूनी भाई है, ये भाई वो है जो इस्लामी भाई है। अगर आप चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के उसको मिलते हैं तो ये मुस्कुराहट भी आप सदका कर रहे हैं, ये सदका है। बताइए, ये ऐन वही बात है कि एक आदमी के पास कोई साइल आए और एक आदमी उसके सवाल करने वाले को कुछ दे और एक आदमी ना दे। क्या देने वाला और ना देने वाले बराबर हो सकते हैं? इसी तरह मुस्कुरा के मिलने वाला और बगैर मुस्कुराहट के मिलने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और ये बताइए, आप ये बताइए कि ये नेकी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कह रहे हैं, और सदका आपको पता बहुत बड़ी नेकियों में शामिल है, ये नेकी कमाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है और नामा अमाल में नेकी लिखी जानी है। याद रखिए, यही आयतें हैं कुरान पाक की कि जो ज़र्रा बराबर भी नेक अमल करेगा अल्लाह के यहाँ पालेगा। उनमें ये अमाल छोटे छोटे भी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया था कि कई मरतबा छोटे अमाल इंसान को जन्नत में ऐसे ले जाते हैं कि सिर्फ राह से टहनी हटाने वाला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में बैठा हुआ पाया। तो मुस्कुरा के देखना भी एक नेकी है। लेकिन हमने क्या बिलमूम देखा है? अच्छा, दो किस्म के मुआशरे में तर्ज अमल मौजूद हैं। एक, बाज़ बंदे घर से निकलते हैं तो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं, खिलखिलाना शुरू हो जाते हैं, दोस्त अहबाब के साथ बैठ के गपशप भी लगाई, हंसे भी, मुस्कुराए भी, खिलखिलाए भी, खाना भी खाया। यूं ही घर में दाखिल हुए, सारा गुस्सा बीवी बच्चों में निकाल दिया। और बाद लोग इससे उलट तबीयत के भी होते हैं, घर में तो बड़ा खुश रहते हैं, बाहर किसी से बात की जाए तो मुतकब्बराना चेहरा और अजीबो गरीब किस्म की संजीदगी। और ये बात ज़िमनी तौर पे आई है तो समझ लीजिए साइंस बहुत सी इस्लामी बातों की तईद इसलिए करती है कि साइंस बदाते खुद एक इल्म ऐसा है जो अल्लाह की तख्लीकात को, अल्लाह की मखलूक़ात को समझने और जांचने की कोशिश का नाम साइंस है। और बिलअमूम मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर हुक्म की इल्लत भी मालूम हो, लेकिन अगर मालूम हो जाए, मसलन हमें इस हुक्म की इल्लत, ये जो शलवार टहनों से ऊपर करना, ये तो समझ आती है कि इसके अंदर से फ़ख्र और तकब्बुर ख़त्म होता है और इंसान के अंदर आजिज़ी आ जाती है। लेकिन जराबों के ऊपर मसा करने की इल्लत क्या है?
ضروری نہیں ہے ہر حکم کی علت سمجھ آ جائے. اگر حکم آ گیا مسکرا کے ملنا ہے تو مسکرا کے ملنا بھی چاہیے, لیکن میں آپ کو ایک سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. صرف مسکرانے سے انسانی چہرے کے جتنے پٹھے حرکت کرتے ہیں, جتنے عضلات حرکت کرتے ہیں, وہ ان کی تعداد ماتھے پہ بل چڑھانے, تیوری چڑھانے اور غصے کے ایکسپریشن دینے سے کہیں کم ہے. اور یہ بات سائنس نے ثابت کی ہے کہ جو بندہ زیادہ تر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے اس کے چہرے پہ جھریاں بھی لیٹ آتی ہیں. یہ بات اگر سائنس نہ بھی کہتے تو بھی ہمیں یہ ماننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا کہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے, تو مجھے اور آپ کو, ہم نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات اس طرح تسلیم کرنے ہیں کہ ہم گھر داخل ہوں تو بیوی بچوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں, ساس بہو آپس میں مسکرا کے ملیں. بہت مرتبہ یہ ایک تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, مشاہدے کی بات بتاتا ہوں, کئی مرتبہ دلوں کی رنجش صرف چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے ملنے سے ختم اللہ رب العزت کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک نیکی کا جذبہ ہے, یہ ایک اپنے بھائی کے ساتھ خوش دلی اور فراخ دلی سے ملنے کا جذبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرایا کرتے تھے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت خوش ہو جایا کرتے تھے, کہہ کی بات نہیں کر رہا, یہ بات درست ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں تھے فرماتے, لیکن اس طرح ہنسا کرتے تھے, اس طرح مسکرایا کرتے تھے کہ آپ کی پچھلی داڑھیں بھی اس مسکراہٹ کی وجہ سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ چمکتے ہوئے موتیوں جیسے دانت نمودار ہو جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی جس کی بابت میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک جہنمی شخص جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا, سب سے آخر میں نکالا جائے گا. اور اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہنسنا, مسکرانا, خوش طبعی رکھنا یا کسی پسندیدہ بات پہ مسکرانا یہ صرف صحابہ کی سنت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے. اور یہ اس حدیث سے ثابت ہے. کیسے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو گویا اس حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہوں گے, سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا ہے. جب یہ جہنم سے نکالا جائے گا تو بات مختصر کرتا ہوں, بڑے اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس عذاب سے نجات دی, جو تو نے میرے پہ رحم کیا. شاید دنیا میں کسی کے اوپر رحم نہ کیا ہوگا کیونکہ جہنم سے آزادی بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہوگی, لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا, اور معزز ناظرین گرامی قدر یہ بات یاد رکھیے گا, جہنم سے صرف وہی نکلے گا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا. گویا یہ جو آخری جہنمی نکل رہا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ جو شرک کرتا ہے نا وہ کبھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا. اب وہ شخص جب جہنم سے نکل آئے گا, اللہ کا شکر بجا لائے گا, اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھے گا اور اللہ رب العزت سے التجا کرے گا, اے رب تو نے مجھے اتنے دردناک عذاب سے تو نجات دے دی, اب یہ شجر سایہ دار ہے اس کے نیچے پناہ بھی دے دے. اللہ رب العزت اس سے کہیں گے تو مجھ سے معاہدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ میرے سے سوال نہیں کرے گا. اگر تو یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد تو دوبارہ سوال نہیں کرے گا, میں تجھے یہ درخت کا سایہ عنایت کرتا ہوں, وہ بندہ اللہ سے قول و قرار اور پکا عہد کر لے گا کہ میں دوبارہ اے رب آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا, مجھے یہ درخت کا سایہ چاہیے. سایہ میں جائے گا, وہاں پہنچے گا, ایک بڑا درخت دیکھے گا, پھر اللہ سے مطالبہ شروع کر دے گا, اللہ اس سے بہتر سایہ میں جگہ دے دے, بڑا عرصہ عذاب بھگتا ہے. اللہ کہے گا ابھی تو قول و قرار کیا تھا اور نہیں مانگا, بس یہ آخری دفعہ. اسی طرح 3 مرتبہ ہوگا اور بعض روایات میں زیادہ مرتبہ ہوگا, حتیٰ کہ وہ بالکل جنت کے قریب لگے ہوئے درخت کی چھاؤں میں آ جائے گا. اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کے کہے گا اے اللہ جہنم سے نجات دے دی, بہتر سے بہتر سایہ دار درخت کے نیچے جگہ دے دی, آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر آپ مجھے اس جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے, اس جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ رب العزت کہے گا ابھی تو قول و قرار کیا ہے, دوبارہ نہیں مانگوں گا, ابھی اپنے وعدے کو توڑتا ہے, اللہ ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دے پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اسی وقت اللہ رب العزت اس کے حق میں یہ پروانہ جاری کریں گے کہ یہ جو زمین و آسمان کی پیمائش ہے جا اس کو کر کے آ, جتنی یہ پیمائش ہے اس سے 10 گنا بڑی اور بعض روایات میں 2 گنا بڑی تیری جنت ہے. یہ وہ جہنمی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں اتنی جگہ رکھی ہے جو سب سے زیادہ نافرمان ہے اللہ کا, جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا, جس کے بعد جہنم سے کسی کو آزادی نہیں ملنی.
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو سیدھا جنت میں جائیں گے ان جنتیوں کے اوپر کیسی ہوں گی. جب یہ لمحہ آئے گا اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ جا زمین و آسمان کی پیمائش کے مطابق 2 گنا یا 10 گنا جنت تجھے عنایت کی جاتی ہے. وہ اللہ رب العزت کو کہے گا اللہ آپ خالق اور مالک ہو کے اس مجبور مقہور بندے کا ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کی یہ بات سن کر مسکرائیں گے, ہنسیں گے اور وہ کہیں گے میں کسی مخلوقات کا مذاق نہیں اڑاتا, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں, جس کو چاہے معاف کروں, جس کو چاہے عذاب دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث کے اس ٹکڑے پہ پہنچا کرتے تھے کہ وہ بندہ جب یہ ڈائلاگ اللہ کو کہے گا کہ اللہ تو میرے سے مذاق کرتا ہے کہ اتنا میں گناہ گار ہوں, اس کو خود بھی یقین نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت عنایت کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو جائیں گے, ہنسنا شروع ہو جایا کرتے تھے جب بھی حدیث کا یہ ٹکڑا بیان کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود جب ہنسے تو لوگوں کو کہا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں, میں کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا کیوں ہنسے ہیں؟ کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنسا کرتے تھے اور وہ بھی یہی کہا کرتے تھے مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں, میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو تب صحابہ نے جب پوچھا تھا تو نبی کریم نے کہا تھا کیونکہ اللہ بھی اس بندے کی بات سن کے ہنس پڑا تھا. تو معزز ناظرین گرامی قدر, یہ مسکرانا, یہ ہنسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بعض وہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ جن کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پہ ہنسا کرتے تھے, کن باتوں کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. انہی چند واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہوگا امی عائشہ جب آئی تھی اپنے کھلونے بھی ساتھ انہوں نے شفٹ کر دیے, تو اچانک ایک پردہ اٹھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ماں عائشہ کے کھلونے گھوڑے پہ پڑی. آپ نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے پر بھی ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے عائشہ آپ کے کھلونے گھوڑے کے پر ہیں, تو آپ تو معاشرے میں دیکھتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ گھوڑوں کے تو پر ہوتے نہیں ہیں, عرب میں آپ نے گھوڑے دیکھے ہیں, گھوڑوں کے تو پر ہوتے نہیں ہیں. تو حضرت عائشہ برجستہ اور ان کی ذہانت اور ان کی فطانت اور آپ اندازہ کیجئے اچانک جواب دیتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ نے حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بارے میں نہیں سنا جس کے 2 پر ہوا کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی یہ بات سن کر مسکرانا شروع ہو گئے اور آپ کے موتیوں جیسے دانت نمودار ہو گئے. اور اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ ہر وقت سنجیدگی وقار متانت آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہے, لیکن کئی مرتبہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگی اے اللہ کے رسول دعا کیجئے مجھ جیسی بوڑھی عورت بھی جنت میں داخل ہو جائے. آپ دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا, میری دنیا بھی سنور گئی میری آخرت بھی سنور گئی. مفہوم یہ تھا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں بوڑھی عورت بھی جنت میں چلی جاؤں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش طبعی کرتے ہوئے فرمایا کہ بوڑھے تو جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اب وہ عورت پریشان ہوگی کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے, یہ رسول اللہ نے کہہ دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی تو آپ نے کہا اس کو اطلاع دو, اس کو خبر دو کہ بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے. اللہ رب العزت جنت میں جب داخل کرے گا تو بوڑھوں کو بھی جوان کر کے داخل کرے گا. اگرچہ بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کرتے ہوئے فرمایا بنیادی بات یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے وقت ہر ایک کی عمر جوانی والی کر دی جائے گی. تو یہ خوش طبعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بھی فرمایا کرتے تھے اور کر لیا کرتے تھے. اس کے اندر کسی قسم کے اچنبے کی بات نہیں ہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے لیڈر سیاسی لیڈر تو خیر اب ان کو کیا کہا جائے, مذہبی لیڈر بھی ہر وقت اس طرح کا سپاٹ چہرہ سنجیدگی وقار ہونا چاہیے لیکن تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مسکراہٹ ہے اس کے اندر ایک عاجزی بھی پائی جاتی ہے, اس کے اندر ایک نیکی کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے, اس کے اندر ایک دوسرے کو ہنس کے دیکھ کر مسکرا کے ملنا. اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو مسکرا کے ملا کرو, ماں باپ کو مسکرا کے ملا کرو, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں صرف مسکراہٹ سے. اگر آپ دیکھیے کہ امام مسجد کے چہرے کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ سجی ہوئی ہو تو نمازیوں کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے.
آپ نے بالعموم یہ دیکھا ہوگا کہ نرم مزاج لوگوں کے اور خوش اخلاق لوگوں کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ خیر، ہم سیرت طیبہ کے بعض اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی یمن میں گئے ہوئے تھے، اور حضرت علی کی فقاہت کا بھی یہ عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت علی یمن میں گئے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک کیس لایا گیا حضرت علی کے پاس، اور کیس یہ تھا کہ 3 لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ بچہ میرا۔ ظاہر ہے 3 لوگوں کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تو یہ تو اب پتہ نہیں تھا لگ سکتا کہ یہ بچہ کس کا، تو 3 مرد یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا۔ اس وقت ظاہر ہے ڈی این اے وغیرہ کی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، اور حضرت علی کی فقاہت کے اندر یہ باتیں کئی محدثین نے اور مفسرین نے اور مورخین نے لکھی ہیں کہ حضرت علی کے بہت سے فیصلے ہیں۔ حضرت علی کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے ان میں سے، فقاہت کے اعتبار سے بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت علی کو جب یہ کیس پتہ چلا، حضرت علی نے بڑا غور کیا کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ تینوں کلیم کرتے ہیں میرا بیٹا، تو حضرت علی نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ تینوں کے نام کا قرعہ ڈالا، تو جس کے نام کے اوپر بچہ نکلا حضرت علی نے اس کو دے دیا، اور قرعہ دینے کے بعد اس کا نام نکلنے کے بعد اس کو کہا ان دونوں کو 1 تہائی دیت بھی ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ اب دیکھیے حضرت علی کی فقاہت کی اور احتیاط کی بھی، کہ اگر میں نے بچہ اس کو دے دیا ہے جس کا ہے نہیں، تو کم از کم ان دونوں کو 1 تہائی دیت کا تو مل جائے۔ گویا ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کے اندر ابہام بھی نہ رہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہو کے مسکرانا شروع ہو گئے، اور حضرت علی کی ذہانت و فطانت کی ایک اس کے اندر داد بھی موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی سے یہ بھی منقول ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی جب بھی سواری کے اوپر سوار ہوتے تو آپ سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ پوری دعا پڑھا کرتے، اور اس کے بعد اللہ اکبر والحمدللہ سبحان اللہ کہہ کے کہتے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرایا کرتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ اے علی آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ اس دعا کو جب بھی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو مسکرا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ دعا پڑھتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے نا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سواری پہ سوار ہوتے یہ دعا پڑھ کے مسکرایا کرتے تھے، اور اسی سنت کو حضرت علی نے بھی زندہ کیا، اور اسی سنت کو مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی بات کو، اسی موضوع کو نئے واقعات کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔